Assalamu alaikum readers. Here is the novel Asmami Amil by Unknown Rights. Let's start the 14th episode. लरीब रात के इस पहर अपने फ्लैट में सोफ़े की पुश्त के साथ सर टिकाए बैठी थी। माजी की यादें नाक बनकर उसे डस रही थीं। अबीहा आप कहीं जा रही हैं? लरीब जो अभी एकेडमी से आई थी अबीहा को तैयार होते देख बोली। सबके मना करने के बावजूद भी वो टीचिंग के लिए एकेडमी जाती थी। उसका कहना था कि आज के दौर में टीचर्स तो बहुत सारे हैं पर स्टूडेंट्स अच्छे टीचर से महरूम हैं। अबीहा अपना स्कार्फ गले में लपेटती बोली। जा कहाँ रही हैं? लरीब बेड पर बैठती अपने पाँव को स्नीकर से आज़ाद किए गोया हुई। जीन्स के साथ शर्ट जेबतन किए पाँव में स्नीकर्स पहने वो अपने टॉम बॉय के हुलिये में क्यूट लग रही थी। एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। अबीहा लरीब के गाल खींचती अपना बैग उठाती बाहर बढ़ी। अरे आप भी सुने तो। लरीब उसे आवाज़ें देती रह गई पर वो अनसुनी करती जा चुकी थी। लरीब कंधे उचकाते अपने काम में मसरूफ़ हुई। यह मंजर वज़ीर आला फुरकान गिलानी के फार्म हाउस का था जहाँ पार्टी ज़ोरों शोर से जारी थी। मुल्क की जानी मानी शख्सियात इस पार्टी में मदऊ थीं। शराब के साथ साथ शबाब का भी खूब इंतज़ाम किया गया था। इस सुनसान इलाके में मौजूद फार्म हाउस के कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी में दो नफूस बेसब्री से फ़ोन पर नज़रें जमाए बैठे थे। गुलशन बाई से बात हुई थी ना तुम्हारी? अबीहा बेचैनी से बोली। हाँ हुई थी और 10 लाख भी उसको मिल चुका है। अरहम अबीहा की जानिब देखते बोला। फिर उसकी कॉल क्यों नहीं आई अभी तक? ये काम कर तो देगी? अबीहा झुंझला कर बोली। अबीहा जब न्यूज़ चैनल में प्रोग्राम करती थी तो अरहम उसका टीम मेंबर था। अबीहा ने उससे मदद मांगी थी। वो खुद रेड लाइट एरिया जाकर गुलशन बाई से नहीं मिल सकती थी। उसे अरहम सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद लगा और वो भी अबीहा की मदद करने को राज़ी हो गया था। गुलशन बाई के थ्रू अबीहा ने फार्म हाउस में दाखिल होना था क्योंकि इतनी सख्त सिक्योरिटी में वो फार्म हाउस में दाखिल होने से कासिर थी। फार्म हाउस में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड स्कैन करके आने वाले गेस्ट को इनवाइटेड गेस्ट की लिस्ट में देखा जा रहा था। अभी वो गुस्से से भरी बैठी थी जब सामने पड़ा मोबाइल रिंग होना शुरू हुआ। अरहम ने मोबाइल उठाकर कान से लगाया और हमने अबीहा को तफसीलात से आगाह किया जब अबीहा डैशबोर्ड पर पड़ी पानी की बोतल उठाए पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद वो लंबा सांस खींचती कान में मैग्नेटिक ईयरपीस लगाती गाड़ी का डोर खोले बाहर बढ़ने लगी जब अरहम की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अबीहा एक बार फिर सोच लो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो तो एक दिन जानी ही है अरहम, तो क्यों ना मरने से पहले कोई ना कोई अच्छा काम कर लिया जाए। वो मुस्कुराकर कहते साथ अपनी सारी संभालती फार्म हाउस की जानिब बढ़ी। अबीहा के जाते साथ ही अरहम ने उसके मोबाइल पर कॉल की जो मैग्नेटिक एयरपीस होने की वजह से ऑटोमेटिक यस हो चुकी थी। अबीहा फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई मगर अंदर की वसी इमारत में दाखिल होने से पहले उसे सामने खड़े गार्ड्स का सामना करना था जो हाथों में राइफ़ल थामे कानों में ब्लूटूथ डिवाइस लगाए अलर्ट होकर खड़े थे। गार्ड के साथ साथ पुलिस के कुछ अहलकार भी अंदर सजी महफिल एंजॉय करते सियासी लोगों की सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। अबीहा एक अदा से साड़ी संभालती उन सबको इग्नोर किए आगे बढ़ने लगी। जब गार्ड्स फ़ौरन उसके आगे आते उसका रास्ता रोक गए। उसने अपनी नशीली मेकअप से सजी आंखों से गार्ड्स की जानिब देखते अपना निचला लब दांतों में दबाया। गार्ड्स हनोज संजीदा खड़ा था। 23। गार्ड को संजीदा देख उसने गार्ड के करीब जाते उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली और उससे दूर हुई। गार्ड अब उसका रास्ता छोड़ चुका था। जब वो गार्ड की जानिब देख एक आंख दबाती अंदर की जानिब बढ़ गई। 2030 गुलशन बाई के कोठे से बुलाई गई लड़कियों का कोर्ट था। सिर्फ 2 लफ्ज़ों के बताने पर गुलशन बाई ने 10 लाख लिए थे। अबीहा सर झटक कर रह गई। अगर वो 20 लाख भी मांगती तो अबीहा उसे देने पर तैयार हो जाती क्योंकि आज इस जगह जहाँ बज़ाहिर तो पार्टी चल रही थी मगर अंदर होने वाली मंशियात की डीलिंग से लेकर सियासी गेम्स खेलने वालों का पता लगाने के लिए उसका यहाँ होना लाजमी था। खटपट की आती आवाज़ों से ईशा की आंख खुली। वो चंद सेकंड ऐसे ही लेटी रही। हवास बरकरार होने पर वो हड़बड़ा कर उठी जब उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के सामने शर्टलेस खड़े आहान पर की पुश्त पर पड़ी जो हाथ में बुरश पकड़े बाल बनाने में मसरूफ़ था।
عشا کے ہڑبڑا کر اٹھنے پر احان نے مڑ کر عشا کی جانب دیکھا۔ اس کے ایک دم اپنی جانب دیکھنے پر عشا جتنی پھرتی سے اٹھی تھی اس سے کئی زیادہ پھرتی سے بکھلا کر دوبارہ بیڈ پر لیٹتی کمفرٹر منہ پر اوڑھ گئی۔ عشا کی حرکت پر ایک حسین مسکراہٹ نے احان کے لبوں کو چھوا۔ وہ برش ڈریسنگ پر رکھتا عشا کی جانب بڑھنے لگا۔ بیبی گرل کم ہیئر۔ احان کی بھاری آواز سن عشا کمفرٹر کو زور سے مٹھیوں میں دبوچ کر آنکھیں میچ گئی۔ جب احان کی اگلی بات سن عشا کا دل حلق میں آیا۔ بیبی گرل اگر میں ادھر آیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ احان کی سرد آواز سن عشا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تو تم نہیں آ رہی رائٹ؟ احان کہتے ساتھ عشا کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جب عشا ایک جھٹکے سے کمفرٹر دور پھینکتی تقریباً بھاگنے کے انداز میں احان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، پر نظر اٹھا کر احان کو دیکھنے کی غلطی اس نے ہرگز نہ کی تھی۔ احان کی نظریں اس کی جھکی آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے گال پر ٹھہریں۔ اب اس کے گال کی سوزش کم تھی۔ احان نے سکون کا سانس لیا۔ میں کون ہوں؟ کئی سیکنڈ بعد کمرے کی خاموشی میں احان کی آواز گونجی۔ ڈارک۔ عشا پر اب کپ کپی طاری ہونے لگی۔ ڈارک کا ڈر عشا پر اتنا سوار ہو چکا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان احان کے سامنے لڑکھڑا جاتی تھی۔ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ ڈارک تمہارے پر زور دیتا سرد مہری سے گویا ہوا۔ عشا کو اس کے لہجہ سن اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ میرے بنا اٹکے جواب نہیں دیا جاتا کیا؟ احان غصے سے بولا جب عشا نے سہم کر نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے چاہے، پر جب اس کی نظریں احان کے بڑھنا سینے کے ساتھ ساتھ سکس پیکس پر پڑیں وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ احان بڑی دلچسپی سے اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اب بولو گی یا یوں ہی کھڑی رہو گی؟ احان غصے سے گرایا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا احان سے ڈر کر کانپنا، اس کے لہجے سے سہم جانا احان کو محسوس کرنے لگا تھا۔ میرے شوہر۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی عشا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ بیبی گرل آج سے تم اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دو گی۔ آج جینی تمہیں میرے سارے دن کی روٹین بتا دے گی۔ گوٹ اٹ؟ احان نے اس سے تصدیق چاہی۔ جی ٹھیک، عشا مدھم آواز میں بولی۔ چلو اب شرٹ پہننے میں میری مدد کرواؤ۔ احان لو دیتی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے بولا۔ جی؟ عشا آنکھیں پھاڑے اڑی ہوئی رنگت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں وہ سامنے شرٹ پڑی ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ ڈارک نے سامنے کبرڈ کی جانب اشارہ کیا جہاں پریس ہوئی شرٹ ہینگ تھی۔ عشا مرتی کیا نہ کرتی احان کے حکم کو بچا لاتے وہ کامتی ٹانگوں سمیت شرٹ کی جانب بڑھی۔ وہ شرٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑے احان کے سامنے کھڑی ہوتی اس کی جانب بڑھا گئی۔ احان نے لب دبا کر مسکراہٹ روکی۔ وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتا پہن کر اس کی جانب منہ کیے کھڑا ہو گیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ شرٹ کے بٹن عشا کو بند کرنے ہیں، پر وہ بت بنے نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ اب اسٹیچو بن کے ہی کھڑی رہو گی کیا؟ میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ کیا شرٹ کے بٹن بند کرنے کے لیے تمہیں اسپیشل انویٹیشن دینا پڑے گا؟ احان کی کرخت آواز پر اس نے اپنے کانپتے ہاتھ شرٹ کی جانب بڑھائے۔ عشا کی کئی کوششوں کے بعد احان کی شرٹ کے 2 بٹن بند کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ شرٹ کئی بار اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ احان اپنے سامنے کھڑی عشا پر نظریں جمائے کھڑا تھا، جو ڈری سہمی خود کو رونے سے باز رکھتی سیدھا احان کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ بمشکل اس کے سینے تک پہنچتی تھی۔ اس کی اور احان کی ہائٹ میں اچھا خاصا فرق تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت احان کو لمحہ بلمحہ کوئی گستاخی کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اسے اپنے نفس پر کنٹرول تھا، مگر اتنا نہیں کہ اپنی شرعی بیوی جس پر وہ مکمل حق رکھتا ہے اس کے اتنا قریب ہونے پر بھی وہ شرافت کا مظاہرہ کرتا۔ ایک دم ہی احان اس کے کانپتے ہاتھوں کو جکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ عشا کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا کر لگی۔ وہ پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ احان کو دیکھنے لگی۔ جب احان نے اپنا سلگتا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا، ڈارک۔ احان کی حرکت پر عشا بری طرح بکھلا کر بولی۔ آنسو تو پہلے ہی اس کی آنکھوں میں جمع تھے، اب گویا بہنے کے در پر تھے۔ بیبی گرل، ڈارک نہیں، کال می احان۔ احان جھکتا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کی آنکھوں میں اپنی خمار آلود ہیزل بلو آئز کاٹتے گویا ہوا۔ عشا کے آنسو لڑک کر گالوں پر بہنے لگے۔ ڈونٹ کرائے بیبی گرل۔ احان نرمی سے اس کے گالوں پر لب رکھتا بولا۔
جہاں اب بھی اس کی انگلیوں کے مدھم نشان موجود تھے۔ پلیز لیو می، آہان کی حرکت پر عیشا بری طرح ہچکیاں بھرتی بولی۔ بیبی گرل، چھوڑنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں تو اب ساری زندگی آہان مرزا کی قید میں رہنا ہے، آہان کہتے ساتھ اس کی نم آنکھوں پر جھکنے لگا جب عیشا سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر بریک فاسٹ کرنے چلتے ہیں۔ آہان اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو سہلاتا اس کی لال ہوئی ناک پر لب رکھتے دور ہوا۔ عیشا منٹ کی دیر کیے بغیر واش روم کی جانب بھاگتی واش روم میں گھستی دروازہ بند کر گئی۔ عیشا کی نظروں سے اوجھل ہو جانے پر آہان مسکراتا تیار ہونے میں مصروف ہوا۔ ملائکہ جو تیار ہوئی باہر نکلی تھی، لاؤنج میں عارض کے ساتھ شہریار کو بیٹھے دیکھ رکی۔ السلام علیکم سر، وہ مدم سے شہریار سے مخاطب ہوئی۔ شہریار نے مسکراتے اسے جواب دیا، سر میں ایک کام سے جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ ملائکہ عارض کو سرے سے ہی نظر انداز کرتی شہریار کی جانب دیکھتے بولی۔ اپنے نظر انداز ہونے پر عارض دانت کچھ کچا کر رہ گیا۔ ملائکہ اب عارض کے ساتھ چلی جائیں۔ شہریار کی بات سن عارض کا دل کیا وہ شہریار کا منہ چوم لے۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ ملائکہ سرت سے انکار کرتی الوداعی کلمات کہتی باہر کی جانب نکل گئی۔ جب عارض شہریار کو بعد میں بات کرنے کا کہتا، اپنی گاڑی کی چابی اور والیٹ اپنے کمرے سے لیتا باہر کی جانب بڑھا۔ ابھی ملائکہ کچھ دور ہی پہنچی تھی جب عارض کی گاڑی اس کے سامنے جا کر رکی۔ چلو جہاں جانا ہے میں ڈراپ کر دوں گا، عارض گاڑی سے اترتا ملائکہ کے سامنے جا کر بولا۔ ملائکہ عارض کی بات کو نظر انداز کرتی اس کے سائڈ سے ہوتی پھر چلنے لگی۔ ملائکہ کی حرکت پر غصے کی شدید لہر عارض کے اندر اٹھی۔ وہ تنفن کرتا ملائکہ تک پہنچتا، اس کا ہاتھ چکرتا گاڑی کی جانب لے جانے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ ملائکہ بلند آواز سے اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی بولی۔ روڈ پر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے چلو، عارض دبے دبے لہجے میں گرایا۔ عارض کی بات سن ملائکہ نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، کچھ لوگ رک کر انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش ہوتی عارض کی پیروی میں چلنے لگی۔ عارض نے کار کا ڈور کھولے اسے سیٹ پر پٹکنے والے انداز میں اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ عارض کو لگا تھا ملائکہ اب اس پر خوب چیخے گی یا ایک دو پنچ تو پکے تھے، پر ملائکہ کو خاموش دیکھ اس نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ پھولے منہ کے ساتھ گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ملائکہ کہاں جانا ہے؟ عارض نرمی سے گویا ہوا۔ ملائکہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے موبائل پر مصروف ہوئی۔ ملائکہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ عارض کا لہجہ اب سخت ہوا جب ملائکہ اپنا موبائل سامنے ڈیش بورڈ پر پٹکنے والے انداز سے رکھتی پھر باہر چلتی ہوئی گاڑیوں کو اور گزرتے منظر دیکھنے میں مصروف ہوئی۔ عارض نے موبائل کی جانب دیکھا جہاں میپ مال کی لوکیشن شو کر رہا تھا۔ بیگم صاحبہ اب ابھی تک ناراض ہیں؟ عارض مسکرا کر بولا۔ ملائکہ کے نہ بولنے کی وجہ اسے اب سمجھ آئی تھی۔ ملائکہ کی جانب اب بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تھپڑ کے اتنی زور سے لگا تھا جو تمہاری زبان پر اثر انداز ہو گیا ہے۔ عارض کے لہجے میں شرارت واضح تھی۔ ملائکہ نے شعلہ برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جان ایسے نہ دیکھو، دل گستاخی کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ عارض آنکھ بک کر کے گویا ہوا۔ ملائکہ نے نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ عارض کی برداشت یہیں تک تھی۔ ملائکہ کی آنکھوں میں اگر وہ اپنے لیے محبت دیکھنے سے قاصر تھا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے کا روادار وہ ہرگز نہ تھا۔ کیا پرابلم ہے ملائکہ، ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ عارض غصہ ضبط کرتے سرخ چہرہ لیے بولا۔ ملائکہ کے ہنوز خاموش رہنے پر وہ بھی خاموش ہوتا گاڑی چلانے لگا۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ مال کے سامنے موجود تھے۔ ملائکہ کوئی بھی بات کیے بغیر باہر نکل کر چلنے لگی۔ جب عارض بھی گاڑی پارک کرتا ملائکہ تک پہنچا اور اس کا ہاتھ سختی سے تھام گیا۔ بڑی مشکل سے ایک دو ڈرس دینے کے بعد ملائکہ عارض کی موجودگی سے جھنجھلا گئی۔ آپ اب جائیں گے یا میرے سر پر ہی سوار رہیں گے؟ ملائکہ تنک کر بولی۔ ملائکہ کے پھاڑ کھانے والے انداز پر عارض مسکرایا۔ کیوں، تم نے ایسا کیا خریدنا ہے جو میرے سامنے نہیں خرید سکتی؟ عارض اس کی حالت سے محظوظ ہوتا بولا۔ میجر عارض اتنا تو جان گیا تھا وہ کب سے یوں ہی ڈرس دیکھ رہی تھی۔ اس کے یہاں آنے کی اصل وجہ کوئی اور ہی تھی۔ عارض کی بات پر ملائکہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ وہ بری طرح پھنسی تھی۔ آپ اگر آ ہی گئے ہیں تو اپنی بھی کوئی شاپنگ کر لیں۔ ملائکہ ضبط سے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتی گویا ہوئی۔
نہیں جان، پہلے میں اپنی بیوی کو تو شاپنگ کروا لوں، عارض دل چلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے بولا۔ سر پلیز آپ جائیں، مجھے یا مجھ سے دور رہیں، مجھے اپنے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ ملائکہ دانت کچھ کچا کر گویا ہوئی۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں میرے لیے شاپنگ کرو؟ عارض نے کندھے اچکائے۔ ایک منٹ، کہیں تم نے اپنی پرسنل چیزیں تو نہیں لینی؟ عارض کے ایک دم بولنے پر ملائکہ نے سٹ پٹا کر اس کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ ایک دم اس کا چہرہ سرخ پڑا، عارض کی آنکھوں کی شرارت بڑھی۔ تو جان، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ اور ویسے بھی مجھ سے کیسی شرم، میں تو تمہارا شوہر ہوں۔ عارض ملائکہ کے ہاتھ جو اس کے لبوں پر تھے ان کو لبوں سے چھوتا انہیں پکڑ کر بولا۔ آپ بہت بدتمیز، چھچھوڑے اور بے شرم ہیں، ملائکہ خفت سے سرخ پڑتی بولی۔ نہ جان، بدتمیز اور چھچھوڑا تو ٹھیک ہے، پر بے شرمی تو ابھی تک میں نے تمہارے ساتھ کوئی دکھائی ہی نہیں ہے۔ عارض آنکھ بند کرتا اس کا ہاتھ تھامے شاپ کی جانب بڑھ گیا۔ شاپ میں سیلز گرل کے سامنے عارض کی چلتی زبان ملائکہ کو جھٹکے پر جھٹکے دے رہی تھی۔ ملائکہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی بھی باقی سے ڈفرینٹ کلرز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ یہ کلر مجھے نہیں پسند، یہ والا دکھائیں۔ عارض کی باتیں سن ملائکہ نے 1000 بار اس لمحے کو کوسا جب وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ ابھی وہ دونوں شاپ سے باہر نکلے ہی تھے جب ملائکہ عارض کو گھورنے لگیں۔ جان، ایکسپیرینس نہیں ہے، بس پریکٹس کر رہا تھا، کیونکہ جتنا تم شرماتی ہو ان فیوچر تمہاری شاپنگ مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ عارض ملائکہ کی آنکھوں میں اٹھتے سوال دیکھ کہکہا لگاتے بولا۔ آپ غصے کی ذاتی سے ملائکہ سے الفاظ ادا کرنا مشکل ہوئے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، وہ نائٹی کب پہن رہی ہو؟ عارض اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ ویسے جان، ریڈ کلر تم پر بہت سوٹ کرے گا، میں منتظر ہوں اس دن کا جب میری بیگم خود کو سجا کر میرے پاس خود چل کر آئیں گی۔ وہ ملائکہ کو تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ عارض کی باتیں سن ملائکہ پیر پٹکتی آگے بڑھی، جب عارض بھی اس کے پیچھے ہی بڑھا۔ ارے سنو تو، ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب ملائکہ کی طرح اس کے قدم بھی تھمے۔ ملائکہ کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ اس کی نظریں تو ماس سے ہوتی ہوئی اس کے ساتھ کھڑی ایک خوبصورت لڑکی پر جا کر رک چکی تھیں، جس کا ہاتھ ماس نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ السلام علیکم سر اینڈ میم۔ ماس نے پہلے عارض کی جانب دیکھا، پھر اس نے ملائکہ کی جانب دیکھتے میم کہنے پر خاصا زور دیا۔ پر ملائکہ کی نظریں تو ماس کے ہاتھ پر تھیں، جس سے اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ملائکہ نے شدت سے دعا کی وہ جو سمجھ رہی ہے وہ محض اس کا وہم ہو۔ میٹ مائی وائف عائشہ ماس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ ماس کے اشارہ کرنے پر اس لڑکی نے بھی سلام کیا۔ اس کی بات سن ملائکہ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے ماس کی جانب دیکھنے لگی۔ ملائکہ کو گمسم دیکھ ماس کی آنکھوں میں چمک بڑھی، جیسے وہ اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ ابھی وہ کوئی اور بات کرتا جب عائشہ کا فون بجا اور وہ ایکسکیوز کرتی سائڈ پر ہوئی۔ ماس، تم نے شادی کر لی؟ ملائکہ کو اپنی آواز بیگانہ محسوس ہوئی، نہ جانے کتنی ہمت کر کے اس نے یہ الفاظ ادا کیے۔ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ ماس مسکرا کر گویا ہوا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ ملائکہ کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ ماس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ کر کے زمین پر گرتے بے مول ہونے لگے۔ نا ایکسکیوز می، وہ کہتے ساتھ ملائکہ کی سائڈ سے نکلتا چلا گیا، اور ملائکہ جس نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا آپ اس شخص کو سونپ دیا تھا جسے وہ ناپسند کرتی تھی، اب ماس کی بات سن وہ ساخت سی کھڑی رہ گئی۔ ملائکہ، عارض نے ملائکہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ملائکہ ہوش میں آئی جب اسے اپنے چہرے پر نمی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے گال رگڑتی عارض کا ہاتھ اپنے شانے سے پیچھے کیے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ عارض بھی ملائکہ کے پیچھے بھاگتا اسے زبردستی گاڑی میں بٹھائے گھر لا چکا تھا، پر وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنے کمرے میں جا کر ڈور لاک کر چکی تھی۔ عارض کچھ دیر بعد بات کرنے کا ارادہ کرتا صوفے پر ڈھہ گیا۔ اہان تو صبح بریک فاسٹ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ جینی نے پورے دن میں اسے سارا مینشن گھمایا تھا۔ عیشا کا گھر بھی کافی بڑا تھا، مگر اہان کا مینشن دیکھ وہ حیران ہوئی۔ مینشن میں موجود ہر چیز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ ستائشی نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ حیرانی اس بات پر ہوئی جب جینی نے اسے بتایا کہ اہان سر مینشن میں اکیلے رہتے ہیں۔ عیشا کو سوئمنگ پول والی سائڈ سب سے زیادہ پسند آئی تھی۔
आहान के ऑर्डर के मुताबिक वो जेनी से उसकी रूटीन भी पूछ चुकी थी। अब वो लाउंज में बैठी आहान के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने घड़ी की जानिब नज़रें दौड़ाईं जहाँ रात के 11 बजने वाले थे। ईशा ने मदद तलब नज़रों से जेनी की जानिब देखा। सर इस वक्त तो आ जाते हैं। जेनी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ठीक 11 बजे जेनी अपने क्वार्टर में जाने लगी। देखते ही देखते हाल में खड़े गार्ड्स भी चले गए। आप कहाँ जा रही हैं? ईशा के चेहरे पर खौफ वाज़िया था। मैम, हमारी ड्यूटी बस 11 बजे तक ही है, फिर सर किसी को भी यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं देते, जेनी ने उसे बताया। आप प्लीज़ यहीं रुक जाएं, मैं अकेली कैसे रहूँगी? ईशा सहमी हुई आवाज़ में बोली। लाख चाहने के बाद भी वो ये बात नहीं कह पाई थी कि इतने बड़े घर में उसे अकेले डर लगेगा। मैम प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, मुझे जाना होगा। आप एलसीडी लगाकर कोई शो वगैरह देख लें, जेनी ने कहते साथ घड़ी की तरफ नज़रें घुमाईं जहाँ 11:05 हो चुके थे। ओ माय गॉड मैम, सर ने अगर मुझे यहाँ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। आई एम सॉरी, जेनी कहते साथ बाहर की जानिब भागी। अब उस बड़े से मेंशन में ईशा अकेली थी। ये खौफ ही उसे खाए जा रहा था। सारा मेंशन खामोशी में डूबा हुआ था। ईशा को इस खामोशी से वहशत हो रही थी। देखते ही देखते घड़ी ने 12 का हिस्सा अबूर किया, पर डार्क अभी तक नहीं आया था। ईशा की आंखों से अपनी बेबसी पर आंसू बहने लगे। अभी वो अपनी नम आंखें साफ ही कर रही थी कि उसे महसूस हुआ सामने रखी टेबल के पीछे कुछ है। ईशा का शक यकीन में तब बदला जब एक लंबा हरे रंग का सांप रेंगता हुआ दूसरी जानिब जाने लगा। ईशा की आंखें फटी रह गईं, सांस गोया सीने में ही अटक गई। ये वही सांप था जो डार्क ने पहले दिन उसके पास रखा था। ईशा ने डर कर दोनों पांव सोफे पर किए। वो चीख कर सांप को अपनी जानिब मुतवज्जा नहीं करना चाहती थी, सो वह लब दबाकर बैठी 4 से 5 फुट लंबे सांप को इधर से उधर रेंगता हुआ देख रही थी। सांप रेंगता हुआ सोफे के करीब आने लगा। अब ईशा की बाकायदा हिचकियाँ बन चुकी थीं। वो घुटनों के साथ बाजू लपेटे मुंह छुपाए रोने लगी। आहान मसरूफ़ सा दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। उसने कोट दाएं हाथ में पकड़ा हुआ कंधे से लटका रखा था, जबकि बाजू के कफ फोल्ड और टाई की नोट इस वक्त ढीली थी। हैज़र ब्लू आंखों में थकन वाज़िया थी। हल्के भूरे रंग के बाल अब तक पेशानी पर बिखर चुके थे। वो अपने ध्यान में अंदर दाखिल हुआ, पर ईशा को सोफे पर बैठे घुटनों में मुंह छुपाए से सकते देख वो ठुठक कर रुका। वो कैसे भूल गया था कि उसकी एक अदद बीवी भी अब उसके घर में मौजूद है। वो कोट को कुर्सी पर फेंकता ईशा की जानिब बढ़ा। बेबी गर्ल, आहान ईशा के सामने खड़ा होता मतफक्कर लहजे में बोला। जब एक झटके से ईशा ने अपना चेहरा उठाकर आहान की जानिब देखा, उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रोने की वजह से आंखों के साथ साथ उसकी छोटी सी नाक भी सुर्ख पड़ रही थी। क्यों रो रही हो? आहान प्यार भरे लहजे में बोला। वो उधर। ईशा ने सामने टेबल की जानिब इशारा किया। अभी वो बात कर ही रही थी जब सोफे की साइड पर हरे रंग को महसूस करके उसने साइड पर देखा। सांप बल खाता सोफे पर चढ़ चुका था। वो एकदम चीख मारती सोफे पर खड़ी हुई और आहान को समझने का मौका दिए बगैर अपने बाजू उसकी गर्दन में हाइल करती, अपनी टांगें उसकी कमर के गिर्द बांधकर उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए बिलक बिलक कर रोने लगी। ईशा की हरकत पर आहान साकित रह गया। ईशा का रूई जैसा नर्म नाजुक वजूद आहान के साथ लगा हिचकोले खा रहा था। वो किसी बच्चे की तरह उसके ऊपर चढ़ी, चेहरा छुपाए ऊंची आवाज़ से रो रही थी। सांप उधर सांप है, हिचकियों के दरमियान ईशा बोली। ईशा के बोलने पर उसके लब आहान की गर्दन से मस हो रहे थे। सांप के खौफ से वो ये बात अक्सर नज़रअंदाज कर चुकी थी कि वो आहान के साथ चिपकी हुई है। यहाँ तक कि ईशा के खौफ से तेज़ होती धड़कनें आहान बाआसानी अपने सीने पर महसूस कर रहा था। ईशा की आवाज़ पर आहान होश में आता सोफे की जानिब मुतवज्जा हुआ, जहाँ उसका पालतू सांप विराजमान था। आप अब जल्दी क्यों नहीं आए? जेनी ने कहा था आप आ जाएंगे। ये कब से इधर घूम रहा है? ईशा उसकी गर्दन में मुंह दिए रोते हुए बोलती जा रही थी, जबकि आहान को खुद पर अपना कंट्रोल ख़त्म होता महसूस होने लगा। ईशा का वजूद अब कांपने लगा था। मैंने जेनी से कहा था वो रुक जाए, वो नहीं रुकी। मैं कब से यहाँ पर अकेली बैठी थी, आप भी नहीं आए। ईशा वो उसकी गर्दन में मुंह दिए अटक अटक कर बोली। डार्क, इट्स टू स्कैरी। ईशा एक बार फिर रोते हुए बोली। ईशा के आंसू डार्क की गर्दन पर गिर रहे थे। बस बेबी गर्ल, मैं हूँ ना, चुप करो, मैं आ गया हूँ ना।
احان نرمی سے اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے خود میں بھینچتے گویا ہوا۔ احان کے ایسا کرنے پر ایک بار پھر عشا بلند آواز میں رونے لگی۔ چپ کرو، اب آواز آئی تو اسی سانپ کے پاس پھینک دوں گا، احان اب سخت لہجے میں بولا۔ احان کی بات سن عشا کی آواز فوراً بند ہوئی، پر ہچکیاں اب بھی جاری تھیں۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ عشا نے ابھی تک اس کی گردن میں منہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کا اپنی گردن پر محسوس کرنا احان جیسے اسٹون مین کو بہکانے کا سبب بننے لگا تھا۔ اس نے نرمی سے عشا کو بیڈ پر لیٹایا۔ عشا اب بھی آنکھیں بند کیے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ احان نے اس کو ایسے ہی چھوڑ کر وارڈروب کی جانب قدم بڑھانے چاہے، پر افسوس وہ ایسا نہ کر سکا۔ احان ایک جھٹکے سے ٹائی اتار کر پھینکتا بیڈ پر لیٹی عشا پر جھکا۔ احان کو خود پر جھکا محسوس کر کے عشا نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ لیے اس پر جھکا، اس کا ایک ایک نقش اپنی نگاہوں سے چھو رہا تھا۔ روئی روئی سرخ کالی آنکھیں بلو ہیزل آئی سے ٹکرائیں۔ ایک قیامت خیز لمحہ تھا جو دونوں پر گزرا۔ عشا جو پہلے خوف سے کانپ رہی تھی اب احان کے اتنے قریب آ جانے پر گھبراہٹ سے کانپنے لگی۔ بیبی گرل، تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم نے کیوں نہیں سوچا کہ میری شدتیں تم اپنے نازک وجود پر کیسے جھیل پاؤ گی؟ احان اس کی کلائیاں پکڑتا اس کے سر کے اوپر بیڈ سے پن کر گیا۔ احان کا بدلہ روپ دیکھ عشا کو احساس ہوا وہ غلط نہیں، بہت غلط حرکت کر چکی ہے۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ احان کی باتوں کا مفہوم نہ سمجھ پاتی۔ احان، عشا نے کانپتے لبوں سے اس کا نام لیا۔ احان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بیبی گرل، تمہارے منہ سے میرا نام کتنا اچھا لگتا ہے، احان اس کے کان میں سرگوشی کرتا گویا ہوا۔ احان کی قربت پر عشا کا دل معمول سے زیادہ تیز دھڑکنے لگا۔ عشا کے ننھے دل کی دھک دھک احان بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ عشا واق کی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب وہ عشا کی حیران و پریشان آنکھوں میں جھانکتا، وہ ایک دم اس کے چہرے پر جھکا۔ احان کے شدت بھرے لمس پر عشا کانپ کر رہ گئی۔ وہ بری طرح اپنی کلائیاں احان کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، پر احان کی گرفت آج حد درجہ مضبوط تھی۔ عشا کو لگا اب اگر احان نے اسے نہ چھوڑا تو وہ مر جائے گی۔ عشا کو بے چین ہوتا محسوس کر کے وہ اس سے دور ہوتا، خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر وہ چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی نازک سی بیبی گرل ابھی اس کی شدتوں کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ ابھی تو وہ چھوٹی تھی، یہ عمر تو اس کی پڑھائی کی عمر ہے۔ اتنی سی عمر میں احان اتنی بڑی ذمہ داریاں اسے نہیں سونپ سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ فریش سا نائٹ ڈریس میں باہر نکلا تو عشا اپنی سائڈ پر سکری سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہاری رول نمبر سلپ آ چکی ہے، 10 کو تمہارا فزکس کا ایگزام ہے۔ احان کی بات سن عشا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی یہ سب اسے ڈارک عشا کو کیوں بتا رہا ہے، پر وہ اس کے سامنے بول نہیں پائی۔ وہ بے بسی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ بیبی گرل، کل تمہیں بکس اور سارے نوٹ مل جائیں گے، اپنی تیاری رکھنا، تم ایگزامز دو گی، احان کہتے ساتھ بیڈ پر آ کر کروٹ کے بل دوسرے طرف منہ کیے لیٹ گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں پیپرز دے سکتی ہوں؟ عشا کی خوشی سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ احان نے کروٹ اس کی جانب کی اور ایک دم ہی اس کا ہاتھ کھینچ کر عشا کو اپنے بے حد قریب کر گیا۔ اپنے چہرے کو احان کے چہرے کے قریب دیکھ عشا کا سانس ایک بار پھر اٹکا۔ عشا کا چہرہ احان کے چہرے کے قریب تھا۔ تم پیپر دے سکتی ہو، لیکن اگر تم نے پیپرز کے دوران کوئی چالاکی کی یا پھر میری قید سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، احان اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں گاڑے سرد مہری سے بولا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گا؟ احان عشا کے ہونٹوں پر نظریں جمائے بولا۔ مجھے شوٹ کر دیں گے۔ احان کی نظریں ایک بار پھر اپنے ہونٹوں کی جانب دیکھ عشا دونوں ہاتھ منہ پر رکھتی بولی۔ عشا کی حرکت پر احان کا دل کیا وہ قہقہہ لگا کر ہنسے، پر وہ ضبط کر گیا۔ گڈ گرل، چلو بیبی گرل اب تم سو جاؤ، صبح میں نے جلدی آفس جانا ہے اور تم نے بھی جلدی اٹھ کر مجھے تیار کرنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ اس نے دوسری جانب کروٹ لی اور مسکراتا آنکھیں موند گیا۔